इमरान खान साहब से आज मिलने कौन गया और कौन नहीं गया? क्या वजह बनी कि आज पहली बार कोई शख्स उनसे नहीं मिला? ये रिपोर्टर्स हमें इत्तला दे रहे हैं। और मुज़ाकरात की कहानी का अगला अंजाम क्या होने जा रहा है? और एक खबर बड़ी अहम कि एक केस में मेरी अब इत्तला है कि खान साहब को सजा हो सकती है। मोहतरमा मरियम नवाज का जिक्र है। आज पाक वतन में कह रही हैं कि जानवरों की तरह इंसानों को भी मुंह की बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करना है। बुशरा बेगम, अलीमा खान, इन सब के नाम पे गिरोहबंदियां करके एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। ये जो दस्तयाब क़यादत है, ये जो गिरोहबंदियां हैं, ये इनकी लापरवाही, गैर संजीदगी से फ़र्क कोई नहीं पड़ना इमरान खान। ना इमरान खान को फ़र्क पड़ना है, ना उसकी मकबूलियत को फ़र्क पड़ना है, ना उसके चाहने वालों को फ़र्क पड़ना है। सियासत को हमेशा सियासत मार सकती है, ताकत से सियासत ख़त्म नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। जुमेरात का मुबारक दिन है, 9 जनवरी सन 2025। और ये 9 जनवरी वो मुबारक और शुभ घड़ी है जब ये नाचीज़, ये फ़कीर, ये खाकसार, ये मलंग इस दुनिया में तशरीफ़ लाया था। आप सबका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करना है, तो एडवांस में आपका शुक्रिया। लेस फनकारी मोर जानकारी, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अजमल जामी ऑफिशियल। सब्सक्राइब कर लें अगर जी आए तो। इमरान खान साहब से आज मिलने कौन गया और कौन नहीं गया? क्या वजह बनी कि आज पहली बार कोई शख्स उनसे नहीं मिला? ये रिपोर्टर्स हमें इत्तला दे रहे हैं। और मुज़ाकरात की कहानी का अगला अंजाम क्या होने जा रहा है? और एक खबर बड़ी अहम कि एक केस में मेरी अब इत्तला है कि खान साहब को सज़ा हो सकती है। ये जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, उसके ऊपर जो आईनी बेंच के यहाँ समाअत हो रही है, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, लेकिन इसका अंजाम कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। मोहतरमा मरियम नवाज का जिक्र है। आज पाक वतन में कह रही हैं कि जानवरों की तरह इंसानों को भी मुंह की बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करना है। उनका जिक्र करूंगा क्योंकि उन्होंने हसान नियाजी और हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जिक्र किया है। और साथ में जो पीटीआई के अंदर जो चल रहा है, बिलखुसूस बाहर बैठे लोग, अंदर बैठे लोग, कोर कमेटी, बुशरा बेगम, अलीमा खान, इन सब के नाम पे गिरोहबंदियां करके एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। और इसका फ़ायदा ऑब्वियसली पीटीआई को तो नहीं होगा, किसी और को होगा। इसके ऊपर भी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं जनाब इमरान खान साहब का मैं ज़िक्र करूँगा। ये मुझे जहाँ तक इत्तला मिली है, कई दोस्तों ने मुझे बताया आज, कमर मेकर ने भी ट्वीट किया हुआ था और 2 और सहाफ़ी भी जो अडयाला की सूरत हाल पर नज़र रखते हैं। आज भी मामूल का दिन था जुमेरात, जब इजाज़त होती है मुलाकातों की। तो आज 4 बजे तक का वक्त होता है, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ताज़ा तरीन जो इत्तलात मेरे पास है उसके मुताबिक आज कोई भी पार्टी रहनुमा या अहले खाना में से कोई शख्स इमरान खान साहब से नहीं मिला। अब इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो कल शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी, उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप तहरीरी मुतालबात लिख दें, तो हम पेश कर देंगे हुकूमत को, और हम मुज़ाकरात में ताअतुन नहीं चाहते। एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये बहसियत मजमूई जो पार्टी का कल्चर है और जो इनकी गैर संजीदगी है और ये जो आपस में गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं, असल मसला यहाँ से शुरू होता है। एक ग्रुप ऐसा है जो, अब मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मेरा जुमला ऑन रिकॉर्ड कहीं लिख के रख लें कि ये जो दस्तयाब क़यादत है, ये जो गिरोहबंदियां हैं, ये इनकी लापरवाही, गैर संजीदगी से फ़र्क कोई नहीं पड़ना इमरान खान को। ना इमरान खान को फ़र्क पड़ना है, ना उसकी मकबूलियत को फ़र्क पड़ना है, ना उसके चाहने वालों को फ़र्क पड़ना है। लेकिन बहैसियत सहाफ़ी जो मालूमात मेरे पास हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि वो मैं आपको बयान करूँ, चाहे आप पीटीआई के चाहने वाले हैं या चाहने वाले नहीं हैं। ये वो कहानी है जिसमें एक ग्रुप है जो कि मोहतरमा अलीमा बीबी जो हैं, उनकी आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करेगा। एक ग्रुप है जो मोहतरमा बुशरा बेगम का फ़ैन होगा, उनकी आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इन दोनों की जब एक्सेस होती है तो ये बराह रास्त खान साहब से बात करती हैं, और अलीमा बीबी तो बाहर आके बात एज़ इट इज़ कर देती हैं। तो ये ख़वातीन वाला जो मामला होता है उसमें लेकर के ग्रुपिंग तो होती है, पसंद नापसंद तो होती है। लेकिन ये जो सियासी क़यादत है, ये उसकी नाक़बत अंदेशी है, गैर संजीदगी है कि आज अगर मेल मुलाकातों का दिन है, तो पार्टी में से भी कोई बंदा नहीं गया, अहले खाना से भी कोई बंदा नहीं गया। ये पूछना चाहिए, क्या वजह बनी है? और अगर गया है तो मेरे पास इल्म नहीं है, मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूँगा अगर कोई गया है तो। ये गैर ज़िम्मेदारी है और कुछ नहीं है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया को लेकर के भी 2 नज़रियात पाए जा रहे हैं। एक कि जी बुशरा बेगम ये समझती हैं कि जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं, डॉलर्स कमाने के लिए पीटीआई इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस बात में वज़न भी है, मैंने कल भी बात की थी। और खान साहब ने इसीलिए कहा था शुहदा की तौहीन हो,
خلیجی ممالک سے تعلقات ہوں یا بشرا بیگم کی سے منسوب سٹوریاں ہوں، اس کے اوپر جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان سے انہوں نے اعلان لا تعلقی کیا تھا، کل کیا تھا، آن ریکارڈ کیا تھا. تو یہ ایک رائے یہ ہے، اور بشرا بیگم کوشش بھی کر رہی تھی کہ جو سخت زبان استعمال ہوتی ہے وہ ختم ہو پارٹی کے اندر بھی. ایک دوسرا گروپ ہے، یہ بھی مجھے کسی نے اطلاع دی فرام ود ان پی ٹی آئی، وہ محترمہ علیمہ خانم کے زیادہ قریب ہے. وہ گروپ سمجھتا ہے کہ نہیں، مطلب تن کے رکھو، جتنی چڑھائی کریں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ جو کشمکش آپ دیکھتے ہیں ود ان پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ کچھ لوگ کام کی بات کریں گے، کچھ لوگ ذرا اشکل زیادہ دیں گے، وہ وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے اپنے پسندیدہ شخصیات کو پلیز کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور پارٹی کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان کا ہوگا. یہ جملہ کہیں سنہرے حروف سے لکھ کے رکھ لیں کہ پارٹی جتنی مرضی تقسیم ہو جائے، یہ جتنی مرضی گروہ بندیاں کر لیں، یہ جتنی مرضی ان کی چیٹیں آپ ریلیز کر لیں، فرق عمران کو بالکل نہیں پڑنا اور نہ عمران کو چاہنے والوں کو فرق پڑنا ہے. اس بات سے مجھے امید آپ سہمت ہوں گے، لیکن میں نے ذرا اندرون خانہ کہانی آپ تک پہنچائی کہ یہ ہوتا کیا ہے غیر سنجیدگی جو ہوتی ہے. ایک کیس ہے القادر والا، آپ کو یاد ہے اس کی 3 بار اس کی سزا مؤخر ہوئی ہے، فیصلہ سنایا جانا تھا، 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا. اب میری اطلاع یہ ہے کہ بڑی سنجیدگی سے اس کیس کے اوپر غور ہو رہا ہے اور فیلڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی مکمل ہو جائے گی بقول شخص سے، یا پھر مذاکرات کو چانس دینے کے لیے مؤخر کیا گیا، یہ بھی بقول شخص سے کہہ لیں. لیکن میری اطلاع تازہ یہ ہے کہ اب یہ 13 جنوری کو اس کا فیصلہ آ سکتا ہے، اور اس فیصلے میں جناب عمران خان صاحب کو 10 سال 7 سال یا 14 سال کے آس پاس اس کے آس پاس کو سزا ہونے کا خدشہ ہے. آبویسلی وہ پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ چیلنج کریں گے، پھر سپریم کورٹ بات جائے گی. لیکن اس کیس میں یہ سزا اس لیے بھی ضروری ہے کہ باقی کیسز میں تو ایکوٹ ہو رہے ہیں نا، بری ہو رہے ہیں، باقی کیس ٹکی کوئی نہیں پا رہا ان کے خلاف، عدالتوں میں جاتا ہے اڑ جاتا ہے. تو کسی ایک کیس میں تو مستقل آپ نے پھنسا کے رکھنا ہے تاکہ رہائی نہ ہو سکے. اور اس بیچ میں آفریں جو چل رہی تھیں بنی گالا شالا کی، وہ بھی مائنس ہوگی، کیونکہ خان تو مانا نہیں ہے. اچھا کیا نہیں مانا، اپنے آپ کو اگر رہا کرواتا، بنی گالا لے جاتا، تو ورکر جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے جو محبت کرتے ہیں وہ ناراض ہوتے. یہی فرق ہوتا ہے عمران خان میں، نواز شریف صاحب میں اور دیگر میں، کہ یہاں ایک لیڈر ورکرز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، خود باہر جانے کو تیار نہیں ہے. اور باقی ماضی میں ہم نے دیکھا لیڈرز ماشاءاللہ طبیعت ناساز ہوتی تھی تو باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ورکرز یہاں کھجل ہوتے تھے، ذلیل ہوتے تھے. بہرحال یہ خبر میرے پاس پہنچی کہ ان کو سزا اس میں ہو سکتی ہے. اور دوسرا معاملہ جو میں نے بڑا اہم ڈسکس کرنا ہے آپ سے، وہ جو مذاکرات میں ٹیموں نے ملنا ہے. آج علی امین گنڈا پور نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ جلد جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے وہ عمران خان سے مل لے گی. اور میں نے جو علی امین گنڈا پور کا بار بار آپ سے ذکر کیا کہ بڑی اہم شخصیت ہیں، کیونکہ یہ رابطہ کاری کے لیے سب سے اہم بندے ہیں پی ٹی آئی میں. یہ اب ایاز صادق صاحب کیونکہ ملک میں ہیں نہیں ہیں، تو ان کی عدم موجودگی وجہ بتا رہے ہیں علی امین گنڈا پور، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہمیں مل جائے گی جیسے اسپیکر آتے ہیں ایاز صادق، اور مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بھی ہوگا. کیونکہ خان صاحب نے کل یہ کہہ کے کہ آپ تحریری طور پر اگر مانگ رہے ہیں تو دے دیں، مذاکرات آگے بڑھائیں، کیونکہ حکومت خود پھنس گئی نا ان کی چال میں. ان کو لگ رہا تھا کہ خان تحریری طور پر نہیں دے گا، ان کو لگتا تھا خان ضدی ہے، ہٹ درم ہے، یہ تحریری طور پر مطالبات نہیں دے گا، اس نے دے دیے. اب یہ خود پھنس گئے ہیں، یہ مطالبات آگے ریٹرن. اب بتائے حکومت کیا کرے گی؟ اب اس سے ثابت ہوگا کہ حکومت کے پلے ہے کیا، حکومت کی ساکھ کیا ہے اور حکومت کی حیثیت کیا ہے. اس سے ثابت ہوگا. اسی لیے میں نے کل ایک جملہ لکھا تھا کہ حکومت جو ہے پھنس گئی ہے عمران کے اس چال کے بعد. 2 باتیں میں نے آپ سے اور بڑی اہم کرنی ہیں. ایک جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، یہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں حسان نیازی، ان کے حوالے سے میں گفتگو کر چکا ہوں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کل میرے خیال سرگودا کا یہ فرمایا تھا کہ حسان نیازی جو ہے لائر بھی ہے، عمران خان کا شاید بھتیجا ہے. عمران خان کا نام نہیں لیا، بانی پی ٹی آئی کا. والد کا نام حفیظ اللہ نیازی ہے. نیازی صاحب اور ان کی جو اہلیہ یعنی حسان کی والدہ ہیں، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. فوجی وردی کو ڈنڈے پر ٹانگ کر تضحیک کی گئی، دنیا کو تماشا دکھایا گیا، 10 سال کی قید ہوئی ہے، مستقبل اس کا تباہ ہو گیا. جب واپس آئے گا تو دنیا بدل چکی ہوگی. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کا موقف رہا ہے 2011-12 سے آنورڈ، وہ عمران خان کی سیاست میں عمران خان کے بہت قریب تھے، عمران خان کی سیاست میں بڑا اہم کردار تھے. میں ان کو ایک طویل عرصے سے جانتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بڑا اتفاق رہا ہے.
اس کے بعد وہ عمران خان کی پالیسیوں کے ناقد ہیں اور آج دن تک ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور جو چال اس نے چلی ہے سیاسی طور پر اس حکومت کے سسٹم کے خلاف، وہ کوئی اور سیاستدان نہیں چل سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ خان صاحب کی پالیسیوں کے ناقد ہیں۔ نیازی صاحب 2011-12 سے لے کے اب تک نون لیگ کے بڑے فین تھے، ان کے حق میں بات کیا کرتے تھے۔ آج جب کل محترمہ مریم نے یہ بات کی ہے تو نیازی صاحب کو اصل میں اس کی تکلیف ہوئی اور جائز ہوئی ہے۔ وجہ سن لیں۔ یہ جب ملٹری کسٹڈی سے یہ لوگ آئے ہیں کوٹ لکھپت میں، تو نیازی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 28 لڑکے ہیں تو 14 لڑکے ایک سیل میں، ایک بیرک میں، ایک کمرے میں ہیں، اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنی ہو، آرام کرنا ہو، نیند پوری کرنی ہو تو مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس کے اوپر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ اس سے بہتر تو ملٹری کسٹڈی تھی کہ وہاں پر تلاوت تو کی جا سکتی تھی۔ اب 14 لڑکے اگر آس پاس رہ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی واش روم جا رہا ہے، تو اب تلاوت یا انہماک سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ شکایت تھی نیازی صاحب کی، جس کے اوپر پھر تبصرہ محترمہ نے کیا۔ نیازی صاحب کی شکایت بہرحال اپنی جگہ درست ہے، اور اسی لیے وہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچے ہوئے ہیں، جہاں وہ جذباتی بھی ہو گئے تھے، اور آج جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس کی حد تک تو کیس کو اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا 9 مئی دہشت گردی سے زیادہ سنگین جرم ہے جو ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں کیا جائے، جو 9 مئی میں لوگ ملوث ہیں؟ اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس مندوخیل نے کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے تو ملزم بری ہو رہے ہیں اور فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں، تو ATC کا نظام بہتر کیا جائے۔ اچھا، آج جب یہ کیس چل رہا تھا تو ہمارے کئی صحافی دوست بڑے جذباتی ہوئے کہ دیکھیں جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں، جسٹس مندوخیل ہوں، اڑا کے رکھ دیا اس کیس کو کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں خبر لے لیں، ذاتی تجزیہ ہے، یہ صرف ریمارکس کی حد تک ہماری جوڈیشری رہ گئی ہے۔ ریمارکس سے آگے اب یہ مزید کچھ نہیں کر سکتے، جو صورتحال بن گئی ہے۔ مایوسی ہوگی آپ کو اس کیس کے فیصلے کے اوپر، کچھ ہوا بھی تو شاید کچھ سجیشنز یا ریکمنڈیشنز کی حد تک ہوگا۔ پھر محترمہ مریم نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں کی طرح انسانوں کو بھی منہ کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، ان کا بھی علاج کرنا ہے۔ یہ پاک پتن میں غالباً تھی، میں نے کہیں لکھ کے ان کو رکھا ہوا تھا۔ ہاں، لائیو سٹاک اور کارڈ شارٹ دیا انہوں نے کسانوں کو، نہ صرف جانوروں کا بلکہ سیاسی جماعتوں کی منہ کی بیماریوں کا بھی اچھا علاج کریں گے۔ یہ پاک پتن میں گفتگو نے کی ہے۔ میرا نہیں خیال انہیں یہ جملے زیب دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کی مراد PTI ہے تو بساد احترام عرض ہے نون لیگ سے اور باقی تمام طاقتور لوگوں سے کہ آپ نے PTI کا علاج بہت کر لیا۔ آپ تھک گئے ہیں، PTI نہیں تھکی۔ آپ تھک گئے ہیں، خان نہیں تھکا۔ آپ نے جتنا اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، اس پارٹی کا علاج کرنے کی کوشش کی، اتنا خان مقبول ہوا ہے، اتنا لوگوں کی خان سے محبت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو عمران کے ناقد تھے وہ بھی اس سے ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے علاج بند نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی سیاسی جماعت کا علاج وہ ہے جس طریقے سے آپ نے PTI کا کیا ہے، آپ سیاست دان نہیں ہیں۔ سیاست کو سیاست مار سکتی ہے، طاقت نہیں مار سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیں۔ سیاست کو ہمیشہ سیاست مار سکتی ہے، طاقت سے سیاست ختم نہیں ہوتی۔ کم وٹ میں بھٹو ختم ہو گیا؟ نہیں نہ ہوا، اب خان بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ جس کا جتنا مرضی علاج کر لیں محترمہ، ساد احترام، بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی، اس طرح سے نہ PTI کا علاج ہوگا، نہ عمران خان کا علاج ہوگا، ناممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسا کریں۔ بہرکیف جی، اب جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ عرض کر دوں کہ اب تو یہ جو مہر شرافت اور جو علی امین گنڈا پور کی کالیں تھیں، اس میں ایک نئی کال آ گئی ہے۔ اس میں مہر شرافت علی امین سے بات کر رہا اور علی امین انہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تو نے میری کالیں ریکارڈ کر کے منصور علی خان صاحب کو بھیجی ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے واقعے میں تو میں نے گفتگو کی تھی مہر شرافت سے بھی، علی امین سے بھی۔ اب میں بات نہیں کر سکا کیونکہ آج فقیر کی جنم دن ہے، تو میں کوشش کروں گا کل اس کے اوپر کام کر کے آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہوا کیا ہے۔ فی الحال آنے والے دنوں میں مذاکرات بھی ہوں گے اور سزائیں بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔